इन्होंने तो अपने मार्के का नाम ही संदूर रखा है और संदूर तो ख़वातीन लगाती हैं, कोई मर्द तो हमारे सामने आए। और संदूर की हैसियत क्या होती है, यूं किया ख़त्म। और हमारे मार्के का नाम है बुनियान मरसूस, सीसा प्लाई दीवार। अल्लाह ने हमें जो सिपा सालार दिए वो हाफ़िज़ कुरान हैं, वो हर बात कुरान की दलील से करते हैं। वो संदूर लगा के आते हैं, हमारा नौजवान अल्लाह अकबर कह के लड़ता है। वो संदूर लगा के आते हैं, हमारा नौजवान कलमा पढ़ के लड़ता है। वो मौत से डरते हैं, हमारा नौजवान घर माँ को मिल के जाता है कि माँ मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ। अगर बहरी अंदाज में हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, सिग्नल दे रहे हैं कि शायद इस बार ये शरारत बहरी जगहों से करेंगे। अगर उनकी बहरी पेश कदमी करती है तो दुनिया पे उनकी बहरी का नाम नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारक गैल। एक मरतबा फिर से जो भारत की जानिब से सो कॉल्ड ऑपरेशन संदूर 2.0 का आगाज़ किया गया और जो कि लॉन्चिंग सेरेमनी से पहले ही अगर मैं कहूं कि नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो वो गलत ना होगा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब। तो भट्टू साहब से जानेंगे कि ये ऑपरेशन संदूर 2.0 दर हकीकत नाकामियों की इसकी वजूहात क्या हैं। ये बुखलाहट का नतीजा है, ये उस शिकस्त के नतीजे में जो माजी करीब में वो खा चुके हैं। ये बात याद रहे कि इनको तो इतनी ही अक्ल नहीं कि इन्होंने तो अपने मार्के का नाम ही संदूर रखा है और संदूर तो ख़वातीन लगाती हैं, कोई मर्द तो हमारे सामने आए। हमारे सामने तो आप पेश ही फ़लसफ़ाई ख़वातीन वाला पेश कर रहे हैं। और संदूर की हैसियत क्या होती है, यूं किया ख़त्म। और हमारे मार्के का नाम है बुनियान मरसूस, सीसा प्लाई दीवार। तो संदूर इसके मुकाबले में क्या चीज़ है, सीसा प्लाई दीवार के मुकाबले में। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि भारतीय आर्मी चीफ और मोदी सरकार इन दिनों बड़े तजब्जुब का, बुखलाहट का शिकार हैं, इसको कैसा देख रहे हैं आप? उसके बयान के अंदर ही बुखलाहट छुपी हुई है। मोदी कह रहा है कि मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। इस्लाम में तो गुस्सा हराम है, हम तो सोच समझ के कदम उठाते हैं, तहम्मुल से कदम उठाते हैं, जोश और जज्बे से कदम उठाते हैं, बुखलाहट के नतीजे में या गुस्से के नतीजे में नहीं। वो कह रहा है कि मेरा अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, यानी इसका मतलब है कि अभी तो पागलपन में है। हम तो गुस्सा, जिसको गुस्सा हो उसको वैसे कहते हैं कि ये हराम है। और बड़े बुजुर्ग वैसे ही कहते हैं गुस्से में लिए गए फैसले कारआमद साबित नहीं होते। कारआमद साबित नहीं होते। और फिर जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्दों के अड्डे हैं, हम दहशतगर्दों के अड्डों को टारगेट करेंगे, जिनका इशारा हमारे मदारस की तरफ है। और ये बात याद रहे कि माजी में भी उन्होंने ये करके देख लिया और यहाँ पे एजेंसियों ने भी ये किरदार अदा करके देख लिया कि आर्मी और आवाम के ख़िलाफ़ आपस में नफ़रत फैला के वो झूठे और उनकी सब कार्रवाइयाँ गलत साबित हुई। अवाम कल भी अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी, अवाम आज भी अपनी आर्मी के साथ खड़ी है। उलमा कल भी अपनी आर्मी के साथ खड़े थे, उलमा आज भी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं कि जब भी आर्मी को ज़रूरत पड़ी उलमा शाना बिशाना, रियासत को ज़रूरत पड़ी चाहे वो सलाब की सूरत में, चाहे वो जंग की सूरत में, उलमा शाना बिशाना, मदारस के तलबा शाना बिशाना। तो जो इन्होंने कहा है कि इस दहशतगर्दी के अड्डों को ख़त्म करेंगे, वो माजी करीब में अपना सबूत नहीं दे पाते। मैं शुरू दिन से एक ही बात कर रहा हूँ कि आज के इस जदीद दौर में, और फिर इंडिया तो आईटी का अपने आप को माहिर कहलवाता है दुनिया भर से, तो ये अगर इनके पास ये वाकई समझते हैं कि हम कोई दहशतगर्दी के अड्डे चला रहे हैं हम पाकिस्तानी, तो हमें सबूत दें, सेटेलाइट इमेजेस दें, फुटेजेस दें, सबूत के साथ पेश करें। वो देने से कासिर रहे हैं हमेशा की तरह। सबूत तो वो तब दे सकें उसमें कोई हकायक हो। हमारी अस्करी कुव्वत हर वक्त तैयार है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं और अस्करी कुव्वत के साथ उलमा दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो जगराफियाई हदूद जो है ना उसके अस्करी मुहाफ़िज़ हैं, तो नज़रियाती हदूद के उलमा मुहाफ़िज़ हैं। अपने मुल्क की हिफाजत करना हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है। और ये जब पाकिस्तान के मुखालिफ बयान देते हैं तो इनको ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं बल्कि ये पूरे इस्लाम के मुखालिफ बयान देते हैं,
کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 58 اسلامی ممالک کو وہ للکار رہے ہیں. وہ عقل کے ناخن اتارو. یہ پاکستان کو دھمکی نہیں، یہ اسلام کو دھمکی. اور مسلمان ایک جان ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تڑپتا ہے. یہ صرف اس خطے میں ہلچل مچانا نہیں چاہتے، اس خطے کے امن کو خراب کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ پوری دنیا کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. مودی نے کہا کہ ہماری سیاسی قیادت اور ہماری عسکری قیادت علیحدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ مشتعل کرنا چاہتا ہے. اس پہ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں، اس کے بیان کا نوٹس لیں کہ یہ دوبارہ سے شرارت کیوں ہو رہی ہے. اب بھارت آپریشن سندور 2 کا لانچنگ سیرمنی تو کی اور وہ ناکامیوں کا شکار بھی ہے، مگر وہ شرارت سے تو باز نہیں آئے گا نا. تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا اندازہ ہے، تجربہ کیا کہتا ہے؟ پچھلی بار ہم نے 6-0 سے ہواؤں میں ان کو ہرایا، باقی جو ان کی فوج کی ہم نے درگت بنائی وہ ایک الگ ہے. اور اس بار آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس جگہ سے ہم پر کوئی شرارت کرنے والے ہیں یا حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے؟ انہوں نے فضائیہ کو آزمایا، بری کو آزمایا. اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری بحری پتہ نہیں کتنی طاقتور ہے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بحری فوج کے نوجوان وہ کتنی مہارت رکھتے ہیں. یہ چاہ پورا کر لے، اگر بحری انداز میں ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. ان کا وہ تھوڑا سا مان باقی ہے اپنی بحریہ پہ کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ کر دے. اگر ان کی بحری پیش قدمی کرتی ہے تو دنیا پہ ان کی بحری کا نام نہیں رہے گا. آ کے دیکھیں ہمارے نوجوان جو صلاحیتیں رکھتے ہیں وہ سندور لگا کے آتے ہیں. ہمارا نوجوان اللہ اکبر کہہ کے لڑتا ہے، وہ سندور لگا کے آتے ہیں. ہمارا نوجوان کلمہ پڑھ کے لڑتا ہے، وہ موت سے ڈرتے ہیں. ہمارا نوجوان گھر ماں کو مل کے جاتا ہے کہ ماں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، وہ موت سے ڈرتے ہیں. ہمارا نوجوان کفن اپنا خود تیار کر کے جاتا ہے. وہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں؟ یہ شہادت کی تمنا لیے موت کی طرف بڑھتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو ان کو یہیں پہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایمان کا سندور کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک طرف مودی ہندوتوا کا اور اکھنڈ بھارت کا ان داتا بنا ہوا ہے کہ میں بنا کے دوں گا تمہیں اکھنڈ بھارت، اور دوسری طرف جو اس کے ملک میں بسنے والی دوسری اقلیتیں ہیں جیسے کہ مسلم، کرسچنز، پارسی، دیگر جتنی بھی اقلیتیں ہندوستان میں اس وقت بس رہی ہیں، ان کے لیے وہ زمین کو تنگ کرتا جا رہا ہے. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ملک جب کسی دوسری ریاست پہ حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ پہلے اپنی عوام کو، چاہے وہ اقلیت کی صورت میں ہو، مذہبی اقلیت کی صورت میں ہو، لسانی اکثریت کی صورت میں ہو، قومی اقلیت کی صورت میں ہو، مذہبی اقلیت کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اقلیت کی صورت میں ہو، تو سب سے پہلے اس ملک کا، اس قوم کا سربراہ ان اقلیتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بخلاہٹ اور کیا ہو سکتی ہے مودی کی کہ وہ اپنی ہی ملک کی قوموں کو اپنے خلاف کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو وہ اقلیت کی صورت میں ان کو اپنے مخالف کر رہا ہے. یہ جہالت بھرا اپنے مذہبی بیانات جو دیتا ہے ہندو دھرم کے مطابق، اس کو تو ہندو دھرم کا بھی پتہ نہیں. جب مارکا بنیانم مرصوص جاری تھا اس دوران ہمارے ملک کے ہندوؤں کا کردار دیکھو. بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آ گئے، نعرے لگائے ملک کے حق میں. مسیحی ہم وطنوں کا اس وقت دیکھیں کہ انہوں نے اپنے چرچوں میں، اپنی پریئر میں، اپنی دعاؤں میں ملک کے لیے دعائیں کی، اور انہوں نے دفاع پاکستان کے نام سے اپنے چرچوں میں سیمینار کرائے جس کی ساری شہادتیں میڈیا پہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اور جب مارکا بنیانم مرصوص فتح کی صورت میں اختتام کو پہنچتا ہے تو پہلے خوشیاں منانے والے ہندو تھے، پہلی خوشیاں منانے والے سکھ ساتھ کھڑے تھے ہمارے پاکستان کے، اور پہلی خوشیاں منانے والے ہمارے ساتھ یہ پورے چرچ کھڑا تھا، یہاں کے بشپ صاحبان. اگر اقلیتوں کے ساتھ بسنا، اقلیتوں کے ساتھ رہنا اور اقلیتوں کے حقوق سیکھنے ہیں تو پاکستان سے ہی سیکھ لو. ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتے ہیں. جب بھی ان کے مقدس ایام آتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری پولیس، ہماری آرمی ان کو تحفظ دیتی ہے کہ آپ چرچ میں عبادت کریں، ہم باہر کھڑے ہیں. آپ اپنے مندر میں عبادت کریں، بے فکر ہو کے کریں، ہم باہر کھڑے ہیں. ہم اپنی اقلیتوں کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتے ہیں. ہماری اقلیتوں کا تمہارے جھنڈے پہ بھی نشان ہے، ہم نے اپنے پرچم میں ان کو حصہ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ تمہارے حقوق ہیں. اور کسی حوالے سے
یہاں پہ اقلیت کو، اگر اقلیت کو پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، اپنی پراپرٹی خرید کر اس کے اوپر چرچ بنانا چاہتا ہے، گردوارہ بنانا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے NOC لینے آتا ہے اس کو اجازت ہے، کوئی کاروبار یہاں کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اسرائیل کو لے کر کچھ تنازعات یا تضاد پائے جا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اسرائیل بھارت کو مدد کرے گا، اور وہ کرتا بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے، گو کہ اب میرے خیال میں شاید جب سے ان کو مار پڑی ہے، یہ مئی والے مارکہ حق میں بنیان المرصوص میں ہم نے انہیں دھول چٹائی ہے اور انہوں نے ہماری سیسا پلائی ہوئی دیواریں دیکھی ہیں، تو ان کے جذبے اور حوصلے اسرائیل جیسی طاقتوں کے جو پوری مسلم امہ کے دشمن ہیں ان کے بھی حوصلے پست ہوئے ہیں۔ آپ اس کو کیسا دیکھیں؟ میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بھی انڈیا کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنا سمجھتا ہے۔ اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبتیں اس کے ساتھ تھی، وہ صرف پاکستان مخالف تھا۔ انڈیا کو اسرائیل کی محبت پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے ملتی تھی، اور اسی لیے وہ مدد کرتا تھا کہ یہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے یا پاکستان کا نقصان ہو۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے تعاون کے باوجود، ہم نے اس پہ خرچہ کیا، اس کے باوجود انہوں نے چھیتر کھائے، تو وہ اپنا قدم پیچھے کرنے لگا کہ یہ چلے کارتوس ہیں تو شاید ان کا ساتھ دینا یا ان کے اوپر خرچ کرنا اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ مجھے یہی وجہ نظر آ رہی ہے، اور انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں تھی، یہ وہ منافقتیں تھیں، یہ وہ حرام زدگیاں تھیں جو اسرائیل انڈیا کے ساتھ تعاون کر کے براستہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا۔ اب انڈیا نے اسی تناظر میں امریکہ کے آگے، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو تو امریکہ اور صدر ٹرمپ پلکیں بچھا کے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور انڈیا نے دیکھا کہ یہ کیا، مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں، میری طرف تو کوئی امریکہ کا جھکاؤ ہی نہیں۔ اب انڈیا نے امریکہ کے آگے انڈیا چائنا اسٹیبلش کر کے کہ جی ہمارا کانفلکٹ ہے چائنا کے ساتھ، تو برائے مہربانی ہمیں F-35 دیں اپنے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ F-35 لے کے دیکھ لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جب یہ دیکھا، ان کی یہ بخلاہٹ اور ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے صرف امریکہ ہی نہیں، ہر وہ آدمی جو انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے یا دیتا رہا ہے وہ پیچھے ہوگا۔ کہتے کچھ ہیں، نتائج کچھ برآمد ہوتے ہیں، یہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو دنیا بیٹھی ہے، اقوام متحدہ بیٹھی ہے یا دنیا کے دانشور بیٹھے ہیں، وہ ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کل بھی مضبوط تھا، پاکستان آج بھی مضبوط ہے، اور پاکستان کا مطلب صرف پاکستان نہیں، پوری مسلم امہ ہے، اور پاکستان کا مطلب صرف پاکستان نہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم وہی ہیں جو پہلے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، ہم انہی کے وارث ہیں، ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ یہاں آپ کے کوئی لوگ موتر پینے والے آ کے بس گئے ہیں، ہم انہی سے ہیں، اور انشاءاللہ اس پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری جغرافیائی حدود، ہماری نظریاتی حدود کے محافظ ایک جان ہیں، ہماری نوجوان نسل، ہمارا اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا سندور صاف کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے عبدالماجد وٹو صاحب کی گفتگو سنی، اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔